अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशफीन जमाल। नाज़रीन, बात करें अगर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से तो बहुत कुछ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान में होता रहता है। सभी इशूज़ पर आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि बात करें, लेकिन एक ऐसा मामला, एक ऐसा मसला जिसको मैंने अपने पिछले वीक जब प्रोग्राम किया था उसमें भी उठाया था और बहुत इसरार के साथ इंसिस्ट करके इस बात पर रेज़ किया था कि इट्स अबाउट टाइम कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर पाकिस्तान की सियासत की बात करें कि जिनको हमें रीविज़िट करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर अदम बर्दाश्त, इनटॉलरेंस, हमारी जो सोसाइटी की कुछ इक़दार हैं उनसे जो दूरी हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली एक सियासी जमात ऐसी है जिनकी लीडरशिप से ये एटीट्यूड हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ट्रिकल कर रहा है कि वो जब बात करते हैं इमरान खान साहब अपने लोगों से, अपने सपोर्टर्स से, जब वो जलसे करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सियासी मुखालफिन के ऊपर सियासी हद तक तनकीद खाली नहीं करते, वो उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर उन पर तनकीद करते हैं। पर्सनल लेवल के हम देखते हैं कि उनकी तरफ से कमेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं, तज़हीक आमेज़ अल्फाज, जुमले और टाइटल्स जो हैं वो अपने सियासी मुखालफिन को देते हैं और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि उनको सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं उनके अंदर ये एक रवैया आम होता चला जा रहा है और वो ये समझते हैं कि ये उनका इस्तेहकाक है कि वो जिस भी किसी ऐसी शख्सियत को देख लें जिनसे उनका सियासी इख्तलाफ है तो वो किसी भी हद तक जाके पर्सनल लेवल पर उनको कुछ भी कह सकते हैं, जो कि अगर हम किसी भी महज़ब माशरे की बात करें तो वहाँ पर ऐसे नहीं होता। अगर हम बात करें किसी भी सोसाइटी की वैल्यूज़ की, इक़दार की, तो हर दूसरे शख्स का एहतराम किसी भी दूसरे शख्स पर लाजिम है, क्योंकि ये एक बेसिक रूल है, एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि वो शख्स चाहे उसकी कोई भी सियासी एफिलिएशन हो, कोई भी पॉलिटिकल व्यू हो, आपको उसका एज एन इंडिविजुअल एहतराम करना है। आप सियासी इख्तलाफ ज़रूर कीजिए, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो फोरम्स हैं, वहाँ पर जाइए, बात कीजिए, सवाल उठाइए, लेकिन सवाल उठाने के अंदर जो तमीज़, तहजीब, इखलाक है उसको पीछे मत छोड़िए। मरियम औरंगज़ेब साहिबा पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात, उनके साथ लंदन में 3-4 रोज़ पहले जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया में जो इमेज गया सबसे पहले तो पाकिस्तानियों का, उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में एक सवाल करने की कोशिश करेंगे कि ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर जाके, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान को वहाँ पर एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो क्या ये हमारी नुमाइंदगी वो लोग वहाँ पर कर रहे हैं कि पाकिस्तान से गई हुई एक खातून, एक पाकिस्तान से गई हुई एक सियासी शख्सियत और एक बहुत इंपॉर्टेंट सियासी शख्सियत जो कि इस वक्त इस मुल्क की वज़ीर इत्तलात है, उनके साथ इस तरीके से बिहेव किया जाए और डील किया जाए। और जो अनफॉर्चुनेट बात है अब सबसे ज़्यादा वो ये है कि अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें, जो कुछ मुख्तलिफ क्लिप्स आई हैं उसमें हमने देखा कि कुछ ऐसी भी शख्सियात हैं जो कि आम ऑर्डिनरी पाकिस्तानी सिटीजन्स नहीं हैं, फ़नकार हैं जो वहाँ पर खड़े हुए उसी मजमे का, उसी लॉट का हिस्सा हैं और वो हम देख रहे हैं कि वो इस तरह की ज़बान जो है वो इस्तेमाल करें। और अगर इस तरह की चीज़ों में पाकिस्तान के ऐसे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे जो कि पाकिस्तान का सॉफ्ट या किसी भी मुल्क का सॉफ्ट इमेज जो है वो प्रिजली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये तो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है। और जब हम बात करते हैं कि किसी भी अदम बर्दाश्त की या ख़वातीन के खिलाफ होने वाली बदतमीज़ी की, बदतहजीबी की, तो सिलसिला यहाँ पर रुकता नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून जो कि वज़ीर भी रहीं, खातून मेंबर हैं, अगर हम उनकी वैसे प्रोफाइल की बात करें, एक पढ़ी लिखी खातून, उनके बारे में ये हमेशा एक इंप्रेशन रहा कि वो लॉजिक पर बात करती हैं, तालीम याफ्ता हैं, एजुकेटेड लॉट को और क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं, डॉक्टर चीरी मज़ारी साहिबा। हमने उनकी एक बहुत ही अफसोसनाक ट्वीट जो है वो देखी, जिसको उन्होंने कुछ देर के बाद डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट करने के ऊपर भी ये कहा कि मैं तस्वीर के लिए माजरत करती हूँ लेकिन तबसरे पर मैं अभी भी कायम हूँ। यानी कि वो जो बात वो करना चाहती थी इन प्रिंसिपल या जो मैसेज वो देना चाहती थी वो उस पर अभी भी कायम है। वो ट्वीट मेरे पास है, क्योंकि आप बेशक डिलीट कर दें, स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो हर जगह पर होते हैं, लेकिन मैं उसको इस काबिल नहीं समझती कि यहाँ पर फ्लैश करके उसको दिखाया जाए, क्योंकि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और अखलाकियात से गिरा हुआ रवैया है जो कि हम देख रहे हैं कि अपनाया जा रहा है। और इसको आज के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगी कि प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में हम इसको कंडेम करें, जितना हम कंडेम कर सकते हैं इसको कंडेम करें, क्योंकि ये कुछ ऐसी रवायात हैं जिनको हमें कंडेम करने की ज़रूरत है ताकि वो माशरे में जो है वो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, उसको रोका जा सके। और शीरी मज़ारी साहिबा के लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगी बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई गेस्ट, कि जब उनके साथ माजी में एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहाँ पे वो समझती थी कि उनको इंसल्ट किया गया या एम्बैरस किया गया, तो हमने शीरी मज़ारी साहिबा के हमारे पास वो फुटेजेस भी मौजूद हैं जहाँ पर उनकी आंखों में आंसू हैं कि मैं एक खातून हूँ और मेरे साथ जो है वो बदतमीज़ी, बदतहजीबी से पेश आया गया है। तो आज आपको क्या हुआ जब आप एक और खातून की तज़हीक कर रही हैं? तो क्या आप भूल गई कि आप एक खातून है और आपको कैसा महसूस हुआ था जब आपको टारगेट किया गया था? तो मैं समझती हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सियासतदान है, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर पॉलिटिशियन है बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। टेलीफोन लाइन पर सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर फजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका भी आपके वक्त के लिए। और
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ ही देर में आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। डॉक्टर फैजाना बारी साहिबा, मैं आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, मैंने जैसे अभी इब्तदाइये में बात की है कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो तो एम्बेसडर्स होते हैं किसी भी मुल्क के इमेज के। वो जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं या पाकिस्तान में भी जो उनका काम होता है जो कि एयरवेव्स के थ्रू मुल्क से बाहर जा रहा होता है, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरह की एक हरकत के अंदर पाकिस्तान के फनकारों का भी शामिल हो जाना, किसी एक आधे फनकारी हैं लेकिन स्टिल वहाँ पर अगर हमें देखने को मिले, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त एक कल्चर है इंटॉलरेंस का, वो इस हद तक बढ़ गया है? इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं आप समझती हैं? सबसे पहले तो बिल्कुल मैं इसकी बहुत पुरजोर मजम्मत करती हूँ इस रवैये की। और ये सिर्फ आर्टिस्ट के एम्बेसडर नहीं होते, बल्कि हर पाकिस्तानी जब अपने मुल्क से बाहर जाता है तो वो अपने मुल्क का एम्बेसडर होता है। और उनके अपने जो रवैये उस पूरे के अंदर जो हमारी अखलाकियात है उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। ये तो टॉलरेंस जाहिर है कि आई थिंक अगर आपकी है, देखिए वो एक रोल मॉडल्स होते हैं। अगर रोल मॉडल जो है वो ही खासतौर पे आपके जो सियासी लीडर होते हैं जिसकी लोग तकलीद करते हैं, जिनको लोग एक रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं, अगर वो सियासतदान खुद इस तरह की जो है नाजेबा जुबान इस्तेमाल करें खवातीन के हवाले से, उनकी अपने बहुत एक मिज़ोजिनिस्टिक रवैये हों और वो खुद अखलाकियात से गिरी हुई बातें करें औरतों के हवाले से, तो जाहिर है कि फिर जो उनके सपोर्टर्स या वोटर्स या उनके फॉलोअर्स होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो जनरली हमारी सोसाइटी में वैसे भी एक इनटॉलरेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। जाहिर है कि जब हमने लोगों में ना तो लोगों की तालीम और तरबियत पे इन्वेस्ट किया कि उनके अंदर कोई क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो कि वो खुद अपने ज़हन के साथ जो है वो चीज़ों का तज्जिया कर सकें। ये नहीं है कि ब्लाइंडली वो फॉलो करें। मतलब ये जो पर्सनैलिटी कल्ट है वो उन्हीं माशरों में होता है जहाँ लोग जो हैं वो ज़्यादा अपने तौर पे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, अपने तौर पे जो अपने हालात हैं उनका तजिया नहीं कर पाते और वो जो है अपने हालात को छोड़ देते हैं किसी लीडर के ऊपर। इसी तरह आप देखेंगे ये जो लीडर का कल्ट बनता है ये उन्हीं माशरों में ज़्यादा बनता है जहाँ तालीम की कमी होती है और लोगों की सोचने समझने की जो सलाहियतें होती हैं वो जो है वो डेवलप नहीं हुई होती। तो जनरली हमारे यहाँ भी यही हुआ है कि इवन हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो पैदा करने में नाकाम हुआ है और वो उसको बिल्कुल ब्लाइंडली जो है वो फॉलो करते हैं और वो बिल्कुल नहीं सोचते कि जाहिर है कि एक मतलब खास तौर पर वैसे तो पाकिस्तान में इस हवाले से किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के मैं कहूँगी कि कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है अखलाकियात के हवाले से या खवातीन के एहतराम के हवाले से। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इसको एक बिल्कुल दूसरी सतह पे ले गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो आप कह रही हैं ना दूसरी सतह पर ले गए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है मदीना शरीफ में एक इंसिडेंट हुआ, उसमें भी मरियम ही अनफॉर्चुनेटली टारगेट थी। उन्होंने उस वक्त भी बड़े ग्रेसफुली हैंडल किया, इस वक्त भी हमने देखा कि उन्होंने बहुत मिच्योर तरीके से सारे मामले को हैंडल किया। लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ आ जाएं तो मरियम नवाज साहिबा के बारे में जलसे में जो कुछ वो कहते रहे और एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो ऐसी दी वो अगेन कि उनको इस तरह की चीज़ों को आई थिंक यहाँ पे रिपीट भी नहीं करना चाहिए, मुनासिब नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया पर आ जाइए तो जो तूफान बदतमीजी है उसके अंदर तो पॉलिटिशियंस, फीमेल जर्नलिस्ट, फीमेल सोशल एक्टिविस्ट, एवरीबडी अलाइक, मतलब जिसको मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, जो मौका मिलता है वो कह डालता है। रुकेगा कैसे ये सिलसिला? ये तो बहुत ज्यादा फैलती जा रही है इंटॉलरेंस, हम देख रहे हैं हमारे खास तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल है उसमें। देखिए रोकने के लिए तो जाहिर है कि एक तो ये है कि खास तौर पे जिस तरह का वाकया जो है मरियम साहबा के साथ पेश आया, मतलब आप नहीं इजाजत दे सकते कि लोग खुद जज बन जाए और वो लोगों की जो प्राइवेसी को वायलेट करें। तो ये एक तरह से क्रिमिनल बिहेवियर है। इस तरह के रवैयों को और मजीद क्रिमिनलाइज करने की जरूरत है। ऑलरेडी हमारे यहाँ इस तरह के लॉज भी मौजूद हैं कि आप इस तरह लोगों की प्राइवेसी और उनकी जो डिग्निटी है उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह सऊदी अरेबिया में लोगों को पकड़ा गया और उनको सजाएं हुई, इस तरह के वाकयात के ऊपर जो लोग इन वाकयात में इस तरह की बदतमीजियों में मुलविस हैं जिसमें लोगों की प्राइवेसी, पर्सनल डिग्निटी जो है वो एंडेंजर होती है, तो मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर हमें सख्ती के साथ इन लोगों को जो है जो कानून में इन रवैयों के खिलाफ जो है
سزائیں بھی موجود ہیں اور اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. اور جنرلی یہ لوگوں کے اندر جو ہے جو کنڈمنیشن ہے, جیسے ظاہر ہے کہ یہ لوگ یہ بھی پاکستانی ہیں, یا جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یا جو لیڈر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے, جو لوگ تہذیب کے ساتھ طریقے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے رویوں کی بھرپور طریقے سے مذمت کرے. بالکل ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. میں ذرا بیرسٹر عامر حسن صاحب کو اسی نقطے پر گفتگو میں شامل کر لوں کہ سر یہ دیکھیں فوٹیج میں ابھی اگر آپ جائزہ لیں تو ایک ٹیلی ویژن اداکار ہیں زبیر اکرم صاحب, ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو اس اوور آل اس انسیڈنٹ پر آپ کیا کہیں گے, یہ جو رویے ہیں جو میں نے سوال پہلے کیا ڈاکٹر صاحبہ سے ان پر, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو بات ابھی ڈاکٹر فرزانہ کر رہی تھیں کہ کیا اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کے اوپر کرمنل کسی قسم کی کوئی چارجز پریس کرنے چاہیے, کوئی لیگل ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ہم کر سکتے ہیں, مطلب کیا لیگل ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں, یا کس طریقے سے اس چیز کو جو ہے وہ پرسیو کرنا چاہیے. اینڈ ڈو یو تھنک کہ لیگل پینلٹیز ہونے کی وجہ سے یہ جو رویے ہیں یہ ترک ہونے میں ہم مطلب وہ ہیلپ فل ہوگا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں تو یہ تو دونوں واقعات, ایک مدینہ منورہ میں ہوا ہے اور ایک سینٹرل لنڈن میں ہوا ہے. اب وہاں پہ تو ہمارا کوئی کرمنل لا ہم تو امپلیمنٹ کر نہیں سکتے ہیں, یہ تو ادھر کے ملکوں کی بات ہے. تو اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ پاکستانی جا کے ہو سکتے یہ جو, اور زیادہ امید ہے کہ لوگ وہ جو ہیں ڈول نیشنلٹی رکھتے ہوں گے, اوورسیز پاکستانیز ہیں, تو انہیں آپ کس طرح ادھر لے کے آئیں گے وہ تو ایک علیحدہ سے بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا حل نہ تو ڈنڈا ہوتا ہے, نہ قانون ہوتا ہے, نہ عدالتیں ہوتی ہیں. اور یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے. بحیثیت انسان ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے, اور پھر جس کے ہم دعوے دار ہیں بحیثیت مسلمان, اس کے ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے. کون سا معاشرہ, کون سی انسانیت, کون سا قانون, کون سا مذہب اجازت دیتا ہے کہ خواتین کے ساتھ یا کسی عام شخص کے ساتھ, مرد کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ جو پاکستان کا ایک المیہ رہا ہے کہ سیاست ایسی تھی, ہم دیکھتے رہے ہیں, اور اسے بام عروج ملا سیاست کو 80 کی دہائی میں. جنرل ضیاء کے ایک دور نے ملک کے اندر جہاں انتہا پسندی اور عدم برداشت کو بہت زیادہ بڑھایا تھا, وہاں پہ جو سب سے زیادہ شکار پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی 2 فیمیل لیڈرز بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی. ان کے بارے میں جس طرح کی زبان درازی کی گئی جو ہوا, لیکن اسے سیاسی قوتوں نے آہستہ آہستہ ختم کیا. اور 2004-05 میں اور اگلے سالوں میں ہونے والی چارٹر آف ڈیموکریسی میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے خود اپنے سیاسی مخالفین کو معافی دے کے سماج کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہتر رویوں کے ساتھ سیاست کا آغاز ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر 2 پارٹیز کا جو سسٹم آ رہا تھا اس میں ایک دوسرے کے بارے میں عدم برداشت کے رویے ختم ہوئے, ایک دوسرے سے ملاقاتیں شروع ہوئیں. ہم نے آئین کو ریوائیو کیا دوبارہ سے 2008 کے اندر, 9 کے اندر, 10 کے اندر, تو پاکستان کا آئین دوبارہ ایک طرح سے ری رائٹ ہوا, عدم برداشت کے رویے ختم ہوئے, خواتین کے بارے میں زبان درازی سے زبانوں کو لگامیں دی گئیں, قانونی طور پہ بھی, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز دوبارہ سے جو ہے وہ ری انٹروڈیوس ہو رہی ہے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر. اور جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ماضی میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی, ابھی آپ نے بھی حوالہ دیا, لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک اور ہی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے معاملے کو لے جایا جا رہا ہے. کیسر احمد شیخ صاحب, سر ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کی خواتین سیاستدان جو ہیں انہوں نے جو کچھ ہوا مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ اس کو کنڈیم جو ہے وہ کیا. ابھی شیر رحمان صاحبہ کی میں بات کروں, انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک جگہ پر بات کرتے ہوئے بہت پرزور مذمت کی. انہوں نے کہا گالم گلوچ, غیر مہذب رویے جو خواتین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ ایک رویہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کیسر صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی خواتین ہیں, جب بھی کچھ ہوتا ہے اس طرح کا کچھ ہوتا ہے ان کی پارٹی کی جانب سے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی سپورٹ میں آ جاتی ہیں اور وہ کنڈون کرتی ہیں, وہ جو رویہ ہے اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں کہ یہ کس طرح سے ہے کہ خواتین بھی جو ہیں وہ دوسری خواتین کے ساتھ ہونے والی اس طرح کی جو ہراسمنٹ ہے اس کو بھی کنڈیم نہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ تو ہر کوئی اپنی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, یہ نہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور ہماری تہذیب کیا کہتی ہے, ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. ہم تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور کیا ہو رہا ہے کہ میڈیا بھی ان کے پاس ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے. اگر آپس میں کسی بھی آپ کے پروگرام میں یا ٹاک شو میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہو
اور درجہ بدرجہ ایک دوسرے سے باتیں کریں تو وہ اس کو ریٹنگ ملتی ہے. ہماری اسمبلی میں بھی یہی ہوتا رہا 3.5 پونے 4 سال کہ پی ٹی آئی والے ہر بات پہ کھڑے ہو کے ہمیں کہتے رہے کہ یہ کرپٹ ہیں, ہماری طرف اشارہ کر کے یہ کرپٹ ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کوئی ڈیکورم, کوئی اخلاق, کوئی کسی قسم کی کوئی تہذیب ہی نہیں تھی اور لوگ اس کو پسند کر رہے تھے. دیکھیے کوئی اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کسی کا پھر تو چلو کوئی بات بنتی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے, اور جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ اور لیڈیز کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو بھی نہیں کر رہی کنڈیمڈ, آپ نے یہی ذکر کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تب ہوگا جب اس کو آپ کا میڈیا بھی صحیح بات کو پروموٹ کرے گا اور اس بات کو کنڈیمڈ ہم سب کریں گے مل کے. اگر آپ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ تمام پروگرام جو ہوتے ہیں ان میں سب لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے والے یا اختلاف ہی کرتے ہیں. بہت سے لوگ دلائل سے بات کرتے ہیں, ان لوگوں کو آپ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. اور ہمارے معاشرے کو بھی چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح لگے رہیں گے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو اگر کسی کی بدخوئی کرے, کوئی زیادہ کسی پہ الزام تراشی کرے, اگر ہم اس کو پسند کرتے رہیں گے تو پھر تو کوئی کسی قسم کی اصلاح نہیں ہوگی معاشرے میں. تو اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک حد ہو گئی ہے, ہم اس درجے تک آ چکے ہیں کہ ہم نے اپنی پارٹی کو, ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری پارٹی تو سب سے اچھی ہے اور سامنے والی پارٹی اور وہ تھوڑا سا لوگ. ہم اس پر بھی بات کریں کیونکہ میں نے جو بات پہلے بھی کی کہ مریم صاحبہ کو تو 2 دفعہ یہ بات خود فزیکلی پرسنلی فیس کرنا پڑی, لیکن سوشل میڈیا پر چلے جائیں تو مریم صاحبہ کیا اور کیا کوئی اور. ہم جو خواتین جرنلسٹ ہیں ہمارا ٹویٹ کرنا بھی اب محال ہو گیا, ہم جیسے ہی ٹویٹر پہ جاتے ہیں کچھ لکھتے ہیں نیچے جو کچھ کہا جاتا ہے ہمیں وہ بس خدا کی پناہ میں اس کے بارے میں اور مزید کیا کہوں. یہ رویے کس طریقے سے ترک ہوں گے؟ ہاں پھر یہ حال ہو گیا ہے کہ کوئی عزت دار کوئی بھی شخص یا کوئی خاتون پھر تو پالیٹکس میں ہی نہیں آئے گی, اور کوئی مطلب محسوس کرے گی یا کرے گا کہ بھائی مجھے اس کام میں ہم نے کیا لینا دینا ہے, اگر اپنی عزت نہیں ہے, اپنا وقار نہیں ہے. اور یہی ہو گیا ہمارے یہاں. ہم نے تو سارے پولیٹیشنز کو ایک ایسا ان کے باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف اور سمجھتے ہیں کہ سب لوگ کرپٹ ہیں, حالانکہ یہ بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی فائنانس کمیٹی کا نیشنل اسمبلی کا چیئرمین الیکٹ ہوں. میں نے کہا میں کوئی ڈرائیور نہیں رکھوں گا, میں کوئی جو ہے کار نہیں لوں گا, میں کوئی پیٹرول نہیں لوں گا. اب اگر کوئی بندہ ایک ہوٹل میں ایک رات گزار لیتا ہے تو سارا میڈیا اس سے باتیں کرتا ہے. اور اگر کوئی بات کوئی بہتر بھی تو آپ بات کریں نا کسی کی, تاکہ لوگ پروموٹ ہوں اس طرح. اسی طرح اگر کسی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, اورنگزیب نے بڑے ٹھنڈے دل سے اس کو برداشت کیا ہے اور بالکل سکون سے وہ کھڑی رہی ہیں, کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا. اس بات کو اپریشیٹ کیا گیا. ایونچولی یہ بات پریویل کرے گی اگر, اور یہ دوسرے معاشروں میں بھی اسی طرح ترقی ہوئی ہے. نہیں لیکن کیسے صاحب مریم صاحبہ کا جو رسپانس تھا نا اس سارے معاملے کے اوپر, وہ اتنا پاورفل اور اتنا سٹرونگ تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر کسی کو اس کو اپریشیٹ کرنا پڑا, اس کو سراہنا پڑا, کیونکہ وہ اتنی کمپوز تھی اس ساری سچویشن کے اندر. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا, ان سے بات کی. کلیئر نہیں ہے تو مریم صاحبہ نے پروقار طریقے سے بالکل جی, لیکن اب وہ جس جگہ بھی کوئی اگر لندن میں یا جس جگہ کوئی ہوتے رہے یا مدینہ میں جو واقعات ہوئی ہیں تو اس طرح تو دیکھیں کوئی بات کی کوئی ختم نہیں ہوگی, کوئی ہر ایک اچھا کیسے صاحب اجازت دیں, ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر فرزانہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. میں بالکل ان سے بھی اسی حوالے سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو یہ انسیڈنٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ, دوسرا یہ جو آج کل تصویروں کو ڈاکٹر کر کے فوٹو شاپ کر کے ان کا کچھ سے کچھ بنا دینا, پھر لوگوں کی تضحیق کرنے کی کوشش کرنا اس کے ذریعے. اور پھر اگین میں یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے کل رات ایک ٹویٹ کیا, مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک تصویر کو فوٹو شاپ کیا, اس کے اوپر جو کچھ انہوں نے کامنٹس لکھے, پھر جب ان کو تھوڑا سا اس کا بیک لیش آیا تو اس کو ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا. لیکن انہوں نے معذرت کی ٹویٹ میں یہ لکھا کہ مجھے وہ تصویر نہیں ڈالنی چاہیے تھی لیکن میں اپنے تبصرے کے ساتھ ابھی بھی کھڑی ہوں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے تھوڑا سا میں چاہتی ہوں اس پر بھی کامنٹ کریں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے شاید ہمیں یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی بھی کوئی بات کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ ڈاکٹر شیریں مزاری از ون آف دیم. جی یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے, اور خاص طور سے ظاہر ہے کہ خواتین جو ہیں اگر وہ بھی پولیٹیکل جو ان کی افیلیشن ہے یا اپنی سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے اگر وہ خواتین کے اوپر اسی قسم کا جو ایک بہت مزاجنس
بہت پیٹریارکل، بہت مطلب بدترتیب پہ مبنی رویہ جو ہے ان کو انڈورس کریں گے تو کل کو یہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. اور شیریں مزاری کے ساتھ تو ہو چکا ہے جب پارلیمنٹ میں ان کے اوپر اس طرح کے مذائقہ خیز جو تھے ریمارکس ہوئے اور ان کو بھی بہت تکلیف ہوئی اور ہم سب نے اس کو بہت اس کی مذمت بھی کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ جو خواتین پالیٹکس میں ہے وہ اپنی پارٹی کے افیلیشن سے ابو ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم خواتین کی حوالے سے ان کی عزت، ان کی پرائیویسی، ان کی ڈگنیٹی، ان کی کریکٹر کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ وہ یہ جو کلچر آلریڈی پاکستان کی پالیٹکس میں ایگزسٹ کرتا ہے جو بہت میل ڈومینیٹڈ ہے، جس میں عورتوں کی بہت کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، وہ ایک نیا کلچر بنانے کی کوشش کرے اپنی پارٹیز کے اندر بھی اور اکراس دا پارٹیز ان ایشوز پہ عورتوں کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو. تو یہ تو بہت میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج اگر مریم آواز کے ساتھ ہوا ہے تو کل کسی اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اگر خواتین جو ہیں وہ ان ایشوز کو ایک انسان اگر اس کو وہ ایک ہیومن رائٹ اور ایک فیمنسٹ پرسپیکٹو میں نہیں دیکھیں گی اور پولیٹیکل اپنی افیلیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بلائنڈلی ان چیزوں کو کنڈول کریں گی اور ان کی مذمت نہیں کرے گی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سیاسی جو کلچر آلریڈی بنا ہوا ہے یہ کلچر اس میں کوئی تبدیلی آنے کے چانسز بہت کم ہے. خواتین کا اب ایک رول بنتا ہے کیونکہ اب ہمارے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بلائنڈلی پارٹی کی طرف سے یا پارٹی کے سپورٹرز کی طرف سے کچھ بھی کہا جائے اس کی بلائنڈ سپورٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ اگر معاشرتی رویوں کی بات ہو، معاشرتی اقدار کی بات ہو. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ رہیں اور ہم نے کوشش کی کہ پروگرام کے اس حصے میں بات کریں. کچھ یہ جو انٹالرنس ہے ملک کی سیاست کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہے اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے. اور یہ جو تضحیک آمیز رویے ہیں خواتین کی طرف خاص طور پہ جو اپنائے جاتے ہیں ان پر بھی ہم نے کوشش کی کہ بات کریں. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے بات کریں گے جو کچھ اس وقت سیاسی جو ماحول ہے، صورتحال ہے. ایک لانگ مارچ دیکھ رہے ہیں کہ بعض گشت ہے، اس پر بھی بات کی جا رہی ہے. سائفر کے حوالے سے ہونے والی آڈیو لیکس، ان کی تحقیقات کا معاملہ اور پھر خان صاحب کا ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا اعتراف اور سٹیٹمنٹ کہ وہ جو سائفر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے کہیں کھو گیا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ کس طریقے سے اتنا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ انہوں نے بہت ہی آرام سے اس چیز کو آ کے نیشنل ٹیلی ویژن پر کہہ دیا کہ وہ ان سے کہیں گم گیا. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ کچھ سیاسی معاملات ہیں ان پر بات کریں گے. آفتاب جہانگیر صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے. میں بیرسٹر صاحب اس سیگمنٹ کی گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کر لیتی ہوں سر کہ یہ کل اگر آپ نے دیکھا ہو ایک انٹرویو دیا ہے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو عمران خان صاحب نے، اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو سائفر والا معاملہ ہے وہ خیر اپنا جو ان کا بیسک نیریٹو ہے اس کے ساتھ تو وہ کھڑے ہیں کہ سائفر تھا، سازش ہوئی، امریکہ کی طرف سے سازش کی گئی، لیکن ساتھ ہی آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سائفر کی ایک کاپی تھی میرے پاس، وہ کہیں گم گئی ہے مجھ سے. دیکھیں میرے خیال سے عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہو یا ان کے انٹرویوز ہوں اس کے اندر اب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر خود کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھیلو تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے اسے سیاسی تماشے کے لیے ایک آلہ بنایا ہے، ایک ٹول بنایا ہے اور اس کے ساتھ چلے ہیں. سائفر کو اگر پبلک کرنا تھا تو عمران خان صاحب کافی دن پرائم منسٹر رہے تھے، اگر اتنا ضروری تھا تو کر دیتے. انہیں پتہ ہے کہ کبھی بھی ایسے سائفرز جو ہوتے ہیں یا ایسی جو خط و کتابت ہوتی ہے یا گفتگو ہوتی ہے ڈپلومیسی کے اندر انہیں پبلک نہیں کیا جاتا. پھر اس کے بعد جتنا تماشا میرے خیال سے عمران نے جتنا گین کرنا تھا کر لیا. اب ان کے نقصان کا ٹائم اکٹھا ہوتا ہے کیونکہ آپ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہی سائفر انہوں نے سپریم کورٹ کو بھیجا، سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. یہی سائفر انہوں نے سیکیورٹی کے جو کیبنٹ کی کمیٹی تھی اپنے دور میں بھی پیش کیا، بعد میں بھی ہوا، انہوں نے بھی اسے کوئی توجہ نہیں دی. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی اسے کہا کہ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. ہماری مسلح افواج نے کہا، اسٹیبلشمنٹ نے کہا، دوسری گورنمنٹ آئی اس نے کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جتنا کھیلنا تھا اب اس کا اب عمران خان کے ایکسپوز ہونے کا وقت ہے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں یہ سائفر عمران نے پرائم منسٹر ہاؤس سے خود انہوں نے کہا میرے سے کہیں غائب ہو گیا
کیا اس پہ سائفر تو جو تھا یا نہیں تھا، کیا ان چیزوں کے اوپر اب عمران خان کے خلاف مقدمات اور انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں عمران خان نے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، جو خود کہتے ہیں، یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے اور دیگر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، آپ نے دیکھی ہوگی، مریم صاحبہ بھی اس میں یہی کہہ رہی تھیں کہ حکومت کو اس کے اوپر ابھی تک کچھ کر لینا چاہیے تھا قانونی کارروائی، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑی اگر ہمارے ویورز کے لیے بتا دیں۔ دیکھیے قانونی کارروائیاں جو ہیں، ایک تو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں اس وقت بالکل بڑے آرام سے، کوئی اور یہ معاملہ ایسا اٹھتا تو بہت سی چیزوں پہ سو موٹو ہو کے اور بہت سے لوگ اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہوتے، جیسے کہ توہین عدالت کا معاملہ ہے، بہت سے لوگ سزا پا چکے ہیں، 2 سابق وزراء اعظم جو ہیں انہیں ختم کیا گیا، پھر بہت سے سینیٹر اور قومی اسمبلی کے ارکان، لیکن عمران خان کے ساتھ ایک اسپیشل سلوک ہے، پتہ نہیں وہ خود کو ابو دا لاء سمجھتے ہیں کہ لاء بھی انہیں ابو دا لاء سمجھتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کارروائی یہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ کے حد تک جو ہے انہیں آرٹیکل 6 میں بہت سے معاملات ہیں، انہیں انیشیٹ کرنا چاہیے، اب میرے خیال سے اس سے رکنا، وہ جو پہلے انہوں نے اسمبلی توڑی تھی، اس کے بعد جس طرح عمران خان نے پاکستان کے فارن افیئرز کو، پاکستان کے بہت سے معاملات ہیں بہت سے بڑے ممالک کے ساتھ، ایز پرائم منسٹر انہوں نے تقریر کے اندر جو US کے اوپر الزامات لگا کے جس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچا، اس کے بعد پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو، پاکستان کی عدلیہ کو، خاتون جج کو جس طرح دھمکیاں دیں، جس طرح انہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اس کا کیا مطلب ہے چھوڑنا؟ یہ قتل کی دھمکی ہوتی ہے، وہ دھمکیاں دی، لیکن اتنا آسانی سے قانون سے وہ بچ نکل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں حکومت کے آگے اتنے بڑے چیلنجز ہیں، کہیں نا میں نہیں چھوڑوں گا، اس کی وہ وضاحت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب میرا کہنے کا یہ کہ میں نہیں کر پا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ تھا کہ ہم لیگل ایکشن جو ہے وہ لیں گے، قانونی کارروائی کریں گے، تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی دھمکانا نہیں ہوتا۔ میں آپ کی جانب آتی ہوں، آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، خان صاحب کہتے ہیں کہ ان سے سائفر گم گیا ہے، میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ مطلب گم گیا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں بتا دیتا ہوں، گم گیا ابھی جو دوست میرے بات کر رہے تھے تو ان کا میں نام نہیں جانتا، عامر حسن صاحب ہے جی، بیرسٹر عامر حسن جی، کارروائی کسی جج کے خلاف کر سکتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ عامر بھائی خیریت سے؟ عامر حسن جی، صاحب کس طرح ایک جج کے خلاف وہ کارروائی کر سکتے ہیں؟ اور سائفر کی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، بیرسٹر صاحب اجازت دیں، میں آفتاب جہانگیر صاحب کو سائفر کو سر اجازت دینا، ذرا ان کو بات کر لینے دیتے ہیں، پھر کامنٹ کرتے ہیں۔ جی سر، آپ نے عامر بھائی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس سے سوال ہے۔ آفتاب جہانگیر صاحب سے سوال کری، آفتاب جہانگیر صاحب سے سوال کری، بیرسٹر صاحب نے آفتاب جہانگیر صاحب سوری ٹیکنیکل ایشو تھا، ان کو سمجھ نہیں آئی، ہی تھاٹ کہ میں ان سے سوال کر۔ بات یہ ہے کہ کوئی ایک چیز تھی جو سپریم کورٹ کو بھیجی گئی، جو 2 دفعہ جو ہماری کمیٹی ہے اس کے سامنے رکھی گئی، پھر اس کے بعد ان کی حکومت نے بھی سامنے رکھا، اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بات نہیں، اس میں سازش کی دھمکی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو بہرحال اب اس پر بات کرنے سے بہتر ہے کہ یا تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس جو ہے وہ اگر انہوں نے نہیں گھمایا، جیسے ہمارے خان صاحب سے کہیں گم گئی ہوگی اس کی کوئی کاپی، اور وہ سچے آدمی ہیں، وہ بول بھی دیتے ہیں، سمجھے نا، وہ ادھر ادھر کہانیاں نہیں کرتے، تو اس کے بعد یہ کہ اگر سپریم کورٹ کے پاس تو ریکارڈ موجود ہوگا، سپریم کورٹ نکال لے، اس کی تحقیقات کر لے اور کہے کہ جی آپ کو پھانسی پہ چڑھانا ہے، چڑھا دے پھانسی پر۔ کیسے احمد شیخ صاحب، میں نے عدم برداشت کے اوپر آج پورا سیگمنٹ کیا، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے ان لوگوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں نا، ان کا کیا رہا ہے کہ یہ سارے روز ہمارے یہاں اشارے کر کے یہی کہتے رہے یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ سارے، اب ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم سنتے رہے۔ دیکھیے میں ابھی فائنانس کمیٹی کا چیئرمین بنا، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں نے کہا جی میں کوئی گاڑی نہیں لوں گا، کوئی پیٹرول نہیں لوں گا، کوئی ڈرائیور نہیں لوں گا، لیکن ہم تو ڈاکو ہیں، ہم چور ہیں۔ بھائی بات سنیں، میرے دوست ہیں آفتاب جہانگیر صاحب، کراچی کے ان کا تعلق ہے اور بڑے محترم شخص ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دیکھیں کسی کی تعریف بھی کرو، ہم سب یہ جو جن کے اوپر یہ توشہ خانہ کے کیسز ہیں وہ سارے تو بڑے جو ہے وہ احترام ہے ان کا، اور وہ صادق اور امین ہیں۔ دیکھیے آرگومنٹ پہ بات کریں نا آپ، بالکل اچھی بات ہے، آپ کہیں کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اب سائفر آپ نے سوال پوچھا کہ سائفر گم کہاں ہو گیا، ایک سمپل سا سوال تھا، کیا اتنی امپارٹنٹ چیز سائفر جس کے اوپر وہ اپنی پوری کی پوری سیاست کو اس پہ انوالو کر رہے ہیں، وہ ان سے گم ہو گیا اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آفتاب بھائی مجھے یہ بتا دیں، میرے محترم ہیں، آپ صحیح ہوں گے ہم غلط ہوں گے، ہم چور ڈاکو صحیح، آپ
ساتھ سے ہی آپ بالکل آپ کا احترام ہے اور آپ صادق اور امین سے ہی میرے دوست ہیں نا, میں ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں, آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے تو صحیح نا, سوال تو تھا سائفر گم کیسے ہوگی, کیا یہ آپ جائز سمجھتے ہیں؟ اور یہ آپ جائز سر وہ سمجھتے چلے ہیں؟ آپ گئے کہتے ہیں جی پروگرام ہم سے، آتے رہیں گے. وہ چلے گئے پروگرام سے. یہ لوگ آج کل صرف انہی پروگرامز میں جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ ہم تو پاکستان ٹیلی ویژن پہ یہ روز فیس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے آتے ہیں, ہم پہ الزام لگاتے ہیں, ہماری کریڈیبلٹی کو کویسچن کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اس پتہ بات نہیں کو کیا ریئلائز کیے بغیر کہ وہ لائیو PTI پروگرام میں کو بیٹھے ہیں. وہ محسوس کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, وہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. لوگ جو ہے اس قسم کے الزامات کو, لوگ تو آرگومنٹ سننا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ, چند لوگ ہوں گے وہ جو جذبات میں ہر پارٹی کے ہوتے ہیں, بہت فالوور ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل اندھا دھند ان کے فالو کرتے ہیں پارٹی کو, لیکن بہت سے زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آرگومنٹ پہ بات کرتے ہیں. اب وہ ٹھنڈے دل سے بات کر, سائفر کا گم ہو جانا کوئی معمولی بات ہے. اچھا کیسر صاحب, تھوڑا سا اسی پہ میں آپ سے کامنٹ کامنٹ لے لیتی ہوں کہ یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اور جو گم ہونے کا اعتراف کیا خان صاحب نے, ابھی مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ بھی آئی ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سائفر جو ہے کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں ہے, یہ پاکستان کی قوم کی امانت تھی, ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے, آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مجھ سے کہیں کھو گیا ہے, وہ کہتی ہیں کہ اس کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے. کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں بینگ ان گورنمنٹ کیا اب اس مسئلے کو آپ لوگوں کو پرسیو کرنا چاہیے؟ میں تو بڑا دیکھیں جس پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ یہ رجیم چینج ہو گیا ہے, جو امریکہ پہ انہوں نے الزام لگائے, اور جس سے ہمارے ملک جو ہے دنیا کی سب سے بڑی اکانومی سے ہم دور ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, امریکہ کوئی معمولی ملک نہیں ہے. وہ لوگوں کی سمپتری اور جذبات لینے کے لیے آپ یہ کہنا شروع کر دیں IMF کا پروگرام کیوں نہیں ہمیں مل رہا تھا. آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑا فنڈ اس میں امریکہ کا ہوتا ہے. دیکھیے کوئی بندہ بھی جانتا ہے جس میں ان کا ووٹ میں سب سے زیادہ ان کی پوزیشن ہے. FATF ہمارا ملک ابھی تک گرے لسٹ سے نکلا نہیں ہے, اور وہ آ کے ہمارا ان کے طے یہ ہوا تھا کہ ان کا ایک ڈیلیگیشن آ کے یہاں پہ وہ ریویو کرے گا ہر چیز کو. ان حالات میں امریکہ کے اوپر اتنے بڑی باتیں کر دینا کہ ایک سائبر ہے, اور وہ اتنے بڑی اہم چیز وہ گم ہو گئی ہے جس کے اوپر رجیم چینج ہو گئی, ان کا کہنا ہے, جن کے اوپر انہوں نے امریکہ پہ الزام لگا دیے, وہ صحیح ہے غلط اب تو کورٹ دیکھیں. بالکل میں کہتا ہوں کہ اس کی جائز تشخیص ہونی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے. جب تک یہ اتنے بڑے معاملات ہو گئے, لوگ بھی دیکھیں کوئی بھی ہو, کسی بھی پارٹی کا فالوور ہوتا ہے, ہر پارٹی کی سپورٹ ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اندھا دھند آپ ملک کے مفاد کے خلاف بھی جو باتیں ہیں اس کو بھی پارٹی کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی یہ بات ایسی ہوگی میری پارٹی اگر کرے گی جس کو میں سمجھوں گا کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں, چاہے میری پارٹی اس سے ناراض ہو یا نہ. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو آپ بالکل اسی طرح منو ان مان رہے ہیں کہ ایک لیڈر نے جو بات کر دی تو پھر یہ پارٹیوں کا مقصد ہی ختم ہو گیا. پھر تو آپ کوئی ایسی ڈکٹیٹرشپ کر لیجئے جو ایک آدمی کے اوپر منحصر ہو. خان صاحب اتنے کوئی ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ان کا رتبہ ہو گیا. خان صاحب بھی ایک MNA ہیں, انسان ہیں, ان سے بہت اچھے کام ہوئے ہوں گے, لیکن انہوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں. تو ہم باتوں کو یہ اندھا دھند ہم ایک کسی بھی شخصیت کی تقلید جب کر رہے ہیں تو اس سے کوئی نہ ہمارا معاشرہ آگے جا رہا ہے, نہ کوئی ہیلدی سائن ہے. وہ آگے بتائیں نا جی, ٹھیک ہے اس کا کورٹ میں ہونا چاہیے یا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کہیں گم ہو گیا. یہ جس کے اوپر پوری کی پوری سیاست انہوں نے اپنا دار و مدار کیا ہے. بالکل جی. اس کے بعد اس کے علاوہ ہمیں ٹھنڈے دل سے ایک دوسرے کو یعنی آرگومنٹ پہ بات کرنی چاہیے. سر وہ آرگیومنٹ والا تو جو معاملہ ہے وہ تو میں نے وہی کہا کہ آج تو پورا سیگمنٹ ہم نے انٹالرنس پہ کیا اور پھر اسی کا ہم نے سامنا بھی کرنا پڑا اسی پروگرام میں. بیرسٹر صاحب یہ لانگ مارچ والا معاملہ, خان صاحب کی جماعت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم 7 روز کے اندر لانگ مارچ کی تاریخ دیں گے. خان صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اب یہ فیصلہ اور کہیں نہیں ہونا, یہ فیصلہ اب سڑکوں پر ہی نکل کر ہوگا. وہ کون سا فیصلہ سڑکوں پر نکل کے کرانا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر جو بات میں نے ابھی آفتاب صاحب سے کہی ان کو ناگوار گزر گئی کہ دھمکیوں والی جو بات ہے, اسد کیسر صاحب نے کہا ترکی اور 2-3 ممالک کی مثالیں لے کے کہ آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی, تو آپ یہ سارے ممالک بھول جائیں گے جو کچھ وہاں پر ہوا. آپ کو یاد رہے گا کہ پاکستان میں ہم کیا کچھ کریں گے سڑکوں پر نکل کے. تو سر یہ دھمکی نہیں ہے, پھر سوال کرو تو وہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ صرف ان کی سیاست دھمکیوں پہ کھڑی ہے. عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھمکیوں کے, اور ہر شریف آدمی کئی دفعہ دھمکیوں سے گھبرا جاتا ہے یا خاموش ہو جاتا ہے. یہی ایک شریف ریاست اور شریف حکومت خاموش ہے, جس کی وجہ سے جو ذرا ایسے زبانیں ہوتی ہیں, بد زبانی کی جنہیں عادت ہوتی ہے, وہ کچھ زیادہ گرجنے لگتی ہیں.
ان سے کچھ نہیں ہوگا. پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ ہمیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا, پھر وہ گرفتار ہوئے. بہت سے مذہب کے نام کے اوپر فتنے پھیلاتے تھے, پھر ان کے ساتھ ریاست نے جب نمٹنے کا فیصلہ کیا تو کیسا نمٹا پھر دنیا نے دیکھا. بہت سے ایسے پریشر گروپس تھے جنہوں نے روز راستے بند کر کے اور ریاست کو چیلنج کیا ہوا تھا, لیکن جب اسٹیٹ نے اور گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان سے نمٹنا ہے تو نمٹا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جب تک اسی کی زبان میں بات نہیں کی جائے گی. اس وقت مسئلہ کیا ہے, ایک طرف عدم برداشت ہے اور دوسری طرف مکمل برداشت ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک طرف عمران خان اکیلا کھڑا ہے اور دوسری طرف ساری سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں, یہ عمران خان کی عدم برداشت اور جہالت کا ثبوت ہے کہ عمران خان ایک طرف کھڑا ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. اور عمران خان کے ساتھ کون کون کھڑا ہے اس کے بعد آپ کے عمران خان کے بارے میں اور پتہ چل جائے گا. عمران خان کے ساتھ ہر بد زبان کھڑا ہے, عمران خان کے ساتھ ہر بد تہذیب کھڑا ہے, عمران خان کے ساتھ جسے کسی طریقے کی بھی سیاسی تربیت جس کی نہیں ہے وہ کھڑا ہے. اگر آپ مکہ مکرمہ جائیں, مدینہ جائیں تو یہ ادھر گالیاں بکتے ہیں, اگر آپ دوسرے کسی ملک میں جائیں یہ ادھر گالیاں بکتے ہیں, یہ پاکستان کی اسمبلی پہ لانتے بیچتے ہیں, یہ پاکستان کے ججوں کو گالیاں بکتے ہیں, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں بکتے ہیں, یہ پاکستان کے فوج کے سپہ سالار کو میر جعفر کہتے ہیں, یہ پاکستان کی خاتون ججز کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں. کیوں؟ عمران خان کی دیکھیں, عمران خان کے ساتھ کون پولیٹیکل ورکر کھڑا ہے؟ یہ جو شہباز گل ہے یہ اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ یہ کون سا پی ٹی آئی کا ممبر تھا؟ صرف بدتمیز ہے, بد تہذیب ہے, بد زبان ہے, گالیاں بکتا ہے. وہ عمران خان کا چیف آف سٹاف. آپ نے پہلے سیگمنٹ میں خود کہی تھی اپنی گفتگو میں, آپ نے اپنی گفتگو میں خود کہا کہ ہر چیز کا علاج جو ہوتا ہے وہ قانون یا قانونی چارہ جوئی نہیں ہوتا. اب مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ جو انٹالرنس کا کلچر ہے, لیکن تھوڑا سا میں پولیٹیکل ایسپیکٹ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ کا معاملہ ابھی کہہ رہے ہیں وہ کیا کریں گے سڑکوں پر آ کے؟ جی آپ ہی سے کہہ رہی ہوں سر, عامر صاحب آپ ہی سے کہہ رہی ہوں سر کہ یہ جو لانگ مارچ والا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لانگ مارچ عمران خان پہلے بھی مئی میں کر چکے ہیں, آ چکے ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو ابھی صرف انہیں ٹریلر دکھایا تھا. یہ اتنے تگڑے ہیں نا, تو عمران خان بنی گالا میں رہتے ہیں نا, بھاگ کے رات کو غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ کس سرنگ سے نکل جاتا ہے یہ؟ مراد سعید نے کون سا کوئی سرنگ بنائی ہے جدھر سے یہ رات کو نکل جاتا ہے؟ آئے نا سامنا کرے, پھر کیوں نہیں یہ سامنا کرتا ہے اتنا یہ فنے خان؟ یہ اس کی صرف یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. جس دن گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا عمران خان آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ وکلا تحریک کے اندر میں مہینوں گرفتاری میں دے کے جیل کے اندر گزار کے آیا ہوں جب عمران خان دیواریں پھلانگ کے بھاگ گیا تھا. اس کی اتنی کون سی جرت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اسے آنے تو دیں. یہ تاریخیں اس کا ایک وہ تھی, اس کی ماسی مصیبتیں شیخ رشید کدھر ہے, وہ بھی تاریخیں دیتا تھا. میں کیسر صاحب سے ہی سامنا کریں گے. کیسر صاحب سے بھی اسی پہ کامنٹ لینا چاہتی ہوں کہ سر یہ لانگ مارچ کا معاملہ, خان صاحب کہتے ہیں کہ اب سارے فیصلے سڑکوں پر ہوں گے. مجھے آپ نے 3 دفعہ مکمل بات نہیں کرنے دی سر. مکمل مجھے ایک دفعہ تو مکمل بات کرنے دیں. مکمل کر لیں آپ پلیز, مکمل کر لیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں, آپ نے پوچھا تھا کہ کیا طریقہ کار ہے. جب کوئی عدم برداشت, تو کا جواب آپ سے نہیں دیا جا سکتا, ہمیں تو کا جواب تو سے دینا پڑے گا, پھر اس کی تو تکار بند ہوگی. یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے, کوئی پیر و مرشد ہے کہ سارے اس کا احترام کریں اور یہ سب کی پگڑیاں اچھالے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل عدالت کو اس کے اگر اسے کوئی ریلیف بھی دینا ہے توہین عدالت میں, تو اس کے ہاتھوں کے پیروں کے انگوٹھے لگوائیں اور اس کی ناک سے لکیریں لگوائیں, نہیں تو یہ شخص پھر اسے بد زبانی کرے گا. اور جتنی اس نے اداروں کے خلاف زبان استعمال کیا, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے مطابق کارروائی شروع کرنی چاہیے. ہم اسے اریسٹ نہیں کرنا چاہتے, میں نہیں یہ تجویز دیتا, لیکن اس کے خلاف کیسز آئیں, توشہ خانہ کا آئے, الیکشن کمیشن اب خاموش نہ ہو, عدالتیں اب خاموش نہ ہوں, حکومتیں اب خاموش نہ ہوں, آپ لوگ اینکر صحافی اس کی بدتمیزی پہ خاموش نہ ہوں, پولیٹیکل ورکر اس کی بدتمیزی پہ خاموش نہ ہوں. ہمیں بھی بولنا پڑے گا. اگر یہ تو کرتا ہے
तो फिर हमें भी तकार करनी पड़ेगी। सर हमारे साथ और फिर देखिए पीटीवी अगली पे दफा कम से ये कम किसी रोज को का तुमसे नहीं मामूल हो गया, पुकारेगा। अनफॉर्चुनेटली ये वक्त इतना खत्म हो तगड़ा गया। आदमी मैं अब नहीं शायद है, कैसर साहब से जिसने बात नहीं कर सारे किराए के लोग सकूंगी, रखे अब मुझे हुए हैं, आपको इंटरप्ट करना बदजुबान। पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। और जो बात अभी आपने की आर्टिकल 6 वाली कार्रवाई वाली राना सनाउल्लाह कल इंडिकेट की है, ये बात की ये जो मामला है सारा इसको पार्लियामेंट ले जाया जाएगा और फिर पार्लियामान ये फैसला करेगी कि क्या आर्टिकल 6 के तहत कोई रेफरेंस फाइल किया जा सकता है या फिर गिरफ्तारी का भी अगर मामला करना है। ये जो भी उन्होंने कहा कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है और इत्तेहादियों की राय शामिल किए बगैर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको लेके आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रगुजार हैं आज प्रोग्राम में बैरिस्टर आमिर हसन ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच सर। कैसर अहमद शेख साहब के शुक्रगुजार हैं, फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ थी और आफ्ताब जहांगीर साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में उन्होंने आज हमारे लिए वक्त रखा। प्रोग्राम नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।